अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रजा। ज़मी का अहल ज़मी से मामला ठहरा, जो मुश्ते खाक थे पेवंदे खाक होते रहे। आज दफना दिया गया शहदाए मच को, और वज़ीर आज़म भी उनकी तदफीन के बाद कोयटा पहुँच चुके हैं। गुज़िश्ता 6 दिन पूरी कौम इसराब में रही, एहतजाजी धरने भी होते रहे। सोशल मीडिया और मीडिया पर भी वज़ीर आज़म से ये दरख्वास्त की जाती रही कि अगर मुज़ाहिरीन आपसे मिलना चाहते हैं तो आप फिल फौर जाएँ, उनसे मुलाकात करें। लेकिन इमरान खान साहब ने ये कहा कि उन्हें ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता और वो तदफीन के बाद पहुँचेंगे। तमाम मुतालबात पहले से मान लिए गए हैं मुज़ाहिरीन के। अगर मुतालबात मान लिए गए तो यहाँ सवाल पैदा होता है, अगर मुतालबात मान लिए गए थे तो वज़ीर आज़म के इस बयान के बाद भी किस बात पर मुज़ाकरात जारी थे हुकूमती वज़रा के, हुकूमती शख्सियात के और मुज़ाहिरीन के, और क्या वही मुतालबात मान लिए गए जो मुज़ाहिरीन कर रहे थे? चलें, अगर मुतमईन है दोनों जानिब से तो इसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑप्टिक्स बड़ी अहमियत रखती हैं। सियासत में बहुत अहमियत होती है ऑप्टिक्स की। कुछ अरसे पहले वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात हुसैन साहब की अयादत की, उनके घर तशरीफ़ ले गए, उनसे मुलाकात की। लेकिन आज सानहा मच के मुतासरीन से, उनके लवाहिकीन से जो उन्होंने मुलाकात की, तो उनके घरों पर नहीं गए बल्कि उनको एक मुकाम पर बुलाया और वहाँ पर उनसे बातचीत की। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर यह ज़रूर कहा कि वो पूरी तरीके से अवेयर हैं कि आपके साथ 20-22 सालों से क्या कुछ हो रहा है। जितना वो जानते हैं हज़ारा बिरादरी के मसाइल को, इतना शायद कोई सियासी शख्सियत ऐसी नहीं है, कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जो इस तमाम मामले को जानता हो। और अब जो वो इक़दामात कर रहे हैं वो फुल प्रूफ इंतज़ामात होंगे, जो वादे किए हैं वो अमली तौर पर नज़र आएंगे। लेकिन वज़ीर आज़म उनके घरों पर मिलने नहीं गए। यही वजह है कि अपोजिशन ने एक नैरेटिव इख्तियार कर लिया है और अब वज़ीर आज़म को उनके रवैये पर कि वो तदफीन से पहले नहीं गए, मुज़ाहिरीन से मिले नहीं, कहना शुरू कर दिया है कि वज़ीर आज़म शायद सफ़ाक इंसान हैं, और आज इसकी इब्तिदा भी हो चुकी है। ताज़ा जो इस हुकूमत ने सबूत दिया है सफ़ाकी का, ये नालायक थे, ये नाकाम थे, ये नाअहल थे, लेकिन कौम ने ये भी देख लिया है कि ये संगदिल भी हैं, ये सफ़ाक भी हैं। और एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने अपनी अना को तरजीह दी और उन मज़लूमों को, उन बेकसों को उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। और यही गुफ्तगू शायद आप सुनते रहेंगे आगे, अपोजिशन इसको दोहराती रहेगी। मगर हुकूमत का मानना यह है कि बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार की गई, एक फुल प्रूफ पहले निज़ाम वज़ा किया गया, एक मैकेनिज़्म बनाया गया कि किस तरह से हज़ारा बिरादरी को आगे प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद वज़ीर आज़म गए और उन लोगों से मुलाकात की और बताया। तो हुकूमत ने जो रवैया इख्तियार किया, जो तर्ज़ अमल इख्तियार किया, क्या वाकई ये ऐसा तरीक़ाकार था जिससे लोगों में इत्मीनान है, लोगों में तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, वज़ीर आज़म की मकबूलियत में इजाफा हुआ है कि उन्होंने बेहतरीन इक़दाम किया? यह ऐसा नहीं है। अपोजिशन क्या समझती है, हुकूमत क्या समझती है, इसी में बात करेंगे। साथ साथ दीगर मसाइल भी हैं। चीनी महंगी होने वाली है, ज़िमनी इंतखाबात का मामला है, PDM का मामला है। लेकिन सबसे पहले सानहा मच के हवाले से फ़ारूक हबीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमाई तहरीक इंसाफ के। फ़ारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अज़मा बुखारी साहिबा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और शर्मिला फारूकी साहिबा, रहनुमाई पीपल्स पार्टी की, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ारूक हबीब साहब, वज़ीर आज़म साहब को जाना ही था, अब उन पर ये तनकीद होती रहेगी, आगे भी तनकीद होती रहेगी कि भाई पहले चले जाते। ये तो नॉर्म्स है, हमारे तरीक़ा है कि अगर कहीं मैयत है तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसकी नमाज जनाजा में शिरकत करें। वहाँ लोग बुला रहे थे लेकिन वज़ीर आज़म गए और बाद में गए, क्या वजह क्या है इसकी? देखें, बात यह है कि इफ़ एंड बट्स अगर मगर में जो है वो बहुत सारी बातें जो हैं वो मेरे ख्याल में हो चुकी हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सानिया है, जो दुख है ना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों की जो बुग़्ज़ है उससे बहुत बड़ा है। मैं समझता हूँ कि तासुब की नज़र से नहीं देखना चाहिए, उस बुग़्ज़ से जो है वह बाहर आ जाना चाहिए। वज़ीर आज़म की मुखालफत करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा। मसला ये है कि जो शख्स आज अभी उनको सफ़ाक कह रहा था, ये शख्स जो है इसी मुल्क का जो है वो इधर मुल्क का जो है वो वज़ीर प्लानिंग भी था। और ये वही शख्स है एहसन इकबाल जो इसने इकामा सऊदी अरब के अंदर लेकर वहाँ पर कोई मामूली इलेक्ट्रिशियन की नौकरी भी उसी मौके के ऊपर कर रहे थे। तो ये तो मुल्क के साथ मुखलस हैं ना, इनके इकामे भी रखे हुए थे और वज़ीर यहाँ पे बने हुए थे ताकि जब मौका मिले अपना पैसा वहाँ रखें और मौका मिले मुल्क से बाहर भाग जाएँ। मसला इनका ये है कि इन्होंने उसको सियासत की नज़र किया, लाशों पर सियासत की। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने पहले रोज़ वज़ीर दाखिला को वहाँ पर भेजा, अपने वज़रा को वहाँ पर भेजा और हज़ारा बरादरी के लोगों के जो दुख थे उसके ऊपर मरहम रखा, उनके तमाम मुतालबात माने
اور پہلے وزیر اعظم صاحب اس حوالے سے آگاہ ہیں اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے بہت سارے اقدامات کیے. ٹھیک ہے, آپ نے مذمت بھی کر دی اور اپوزیشن کے حوالے سے اظہار خیال بھی کیا. آپ نے بڑا لمبا انٹرو دیا ہے مسعود, آپ ایک منٹ رک جائیں نا. میں آپ نے بڑا سے سوال لمبا کر رہا انٹرو ہوں. دیا, آپ نے پورا ایک کیس بنایا. نہیں آپ نے ایک پورا کیس بنانے کی کوشش کی. اب مجھے ذرا اس کو بات کرنے دیں, پھر آپ جتنے مرضی سوال کریں. کیا یہ حقائق نہیں ہے سر؟ نہیں ایک منٹ رک جائیں نا, رک جائیں. آپ ایک خاص تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے نا, اب ذرا مجھے بھی اس کو ذرا بات کرنے دیں نا. میں بھی عوام سے بات کر رہا ہوں, لوگ سننا چاہتے ہیں اس چیز کو, مجھے آپ ٹوکیں نہ ذرا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے تو پہلے ہی کہا کہ اس ملک کے اندر بھارت فرقہ واریت کروانا چاہتا ہے. بہت سارے حملوں کو ہم نے روکا, بہت سارے معاملات کے اوپر ہماری سیکیورٹی فورسز نے حالیہ دنوں میں بلوچستان میں قربانی دی. مریم صاحبہ کا بھی وہ بیان چلا دے نا جس میں صحافی ان سے سیدھا سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا بھارت ملوث ہے اس کے اندر, تو وہ مودی کا نام لینے پہ, بھارت کا نام لینے کے اوپر کترا رہی ہیں, ان کا نام نہیں لے رہے. ساری دنیا کو پتا ہے کلبھشن یادو بلوچستان سے پکڑا گیا. اس کلبھشن یادو نے کہا کہ میں نے بیج بوئے ہیں دہشت گردی کے بھارت کے اوپر. $500 ملین بھارت خرچ کر رہا ہے پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو پروان چڑھانے کے لیے. پورس ہمارے بارڈرز ہیں, ہمارے جوان قربانیاں دے رہے ہیں, سیکیورٹی فورسز ان دہشت گردیوں کا قلعہ کما کر رہی ہے. آج یہ کہتے ہیں وزیر اعظم شفاق ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں ڈرون حملے ہوتے رہے, ہمارے ڈرون حملوں کے خلاف کس نے آواز بلند کی؟ عمران خان نے کی. ہمارے لوگوں کو, معصوم لوگوں کو ڈرون حملے آ کے مار کے جاتے تھے, دہشت گردی کر کے جاتے تھے, وزیر اعظم عمران خان نے آواز اٹھائی. آج وہی موقف آپ کا امریکہ نے تسلیم کیا, پوری دنیا نے تسلیم کیا. اب آپ نے اپنی بات کمپلیٹ کر لی, آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا کہ یہ اپوزیشن جو صفاقی کا الزام لگا رہی ہے یہ غلط ہے. آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے, معاملات اس سے مختلف ہیں. میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ وزیر اعظم پہلے جا سکتے تھے, ابھی بھی تو گئے نا, پہلے کیوں نہیں چلے گئے؟ ایک منٹ, صفاق سن لینا. صفاقی تو مسعود ماڈل ٹاؤن میں ہوئی تھی. صفاقی تو عابد باکسر جیسے کلرز رکھے ہوئے تھے شہباز شریف نے, جو عابد باکسر نے خود کہا جو لوگوں کے بچوں کو جعلی پولیس مقابلوں میں مارتے تھے. کیا وہ صفاقی نہیں تھی؟ کیا پریگننٹ جو خواتین, حاملہ خواتین کے منہ میں گولیاں ماری گئی ماڈل ٹاؤن میں آپ کے کیمروں کے سامنے, کیا وہ صفاقی نہیں تھی؟ وہ پوچھیں نا ان سے, ان کے گھروں میں یہ کیوں نہیں گئے تھے؟ آج یہ لاشوں کے اوپر سیاست کرنے پہنچ گئے. ان کو شرم آنی چاہیے اس چیز کے اوپر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہزارہ برادری کا دکھ بہت بڑا ہے. 2020 میں ایک حملہ ہوا ہزارہ برادری پہ, ہم نے تو قابو پایا. 2019 میں ہم نے قابو پایا, ہمارے 2 سالوں میں. 2013 میں 400 ہزارہ کے لوگوں کو شہید کیا گیا. اس کے بعد مسلسل حملے ہوتے رہے ان کی حکومت میں. یہ بھول گئے ہیں شاہد خاقان عباسی 2018 میں ہزارہ کے لوگ بلاتے رہے, وزیر اعظم تھے. احسن اقبال, اسی احسن اقبال کو انہوں نے بھیجا. اب آپ دیکھیں, آپ کو مناسب ٹائم ملا ہے, آپ نے تمام باتوں کو کور کیا ہے. آپ نے کہا کہ 2013 میں یہ بڑی تعداد میں مارا گیا تھا لوگوں کو, اور اس موقع پر اپوزیشن جو گئی ہے وہاں پر, مریم بی بی گئی ہیں یا بلاول صاحب گئے, انہوں نے سیاست کی ہے. تو 2013 میں جب عمران خان صاحب گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ سن تو لیں انہوں نے کہا کیا تھا. اس وقت تو اس سے بہت زیادہ لاشیں وہاں پر پڑی ہوئی تھی. تو کیا یہ اس وقت سیاست نہیں تھی؟ اگر آپ سیاست کر سکتے ہیں تو اس وقت کی اپوزیشن کو سیاست پر کیوں تنقید کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, ہم نے سیاست نہیں کی, ہم نے حقائق بیان کیے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ آج بلوچستان کو جتنی اہمیت ہماری حکومت نے دی ہے, بلوچستان کو ہم نے 60 ارب سے زائد جو ہے وہ اس PSV پہ بلوچستان کو دیا, قومی دھارے میں لے کر آئے. وزیر اعظم بارہا بلوچستان جا رہے ہیں, وہاں پر جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس کے اوپر قابو پا رہے ہیں. ان کی زبانیں کانپتی ہیں, منہ کو تالے لگے ہوئے تھے. آپ وہ بھی تو بیان چلائیں نا کہ کلبھشن کا نام کیوں نہیں لے رہے تھے. DGISPR کو پرویز رشید کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کرنی پڑی نا. آپ تصویر کا ایک رخ نہ دکھائیں, آپ باقی بھی تو دکھائیں نا. مجھے پتا ہے آپ کو اسکرپٹ ملا ہوا ہے, آپ وہ اسکرپٹ بھی پڑھیں, لیکن حقائق بھی سامنے رکھیں. فاروق بھائی پلیز یہ نہ کریں, فاروق بھائی یہ نہ کریں, ڈرون حملوں کے خلاف بات کرتے ہیں. دیکھیں ایسا نہ کریں. دیکھیں آپ ریسیونگ اینڈ پر, آپ حکومت ہیں, نہیں پلیز یہ نہ کریں. آپ ریسیونگ اینڈ پر ہیں. میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ وزیر اعظم بعد میں گئے, وہ پہلے کیوں نہیں چلے گئے؟ آپ اس کی جواب میں اپوزیشن کو جو کچھ کہہ رہے ہیں, آپ مجھے متنازع کر رہے ہیں. آپ سوال پوچھیں, جتنے مرضی پوچھیں. میں سوال ہی تو آپ سے کر رہا ہوں, آپ مجھے متنازع کر رہے ہیں. آپ مجھے متنازع کر رہے ہیں سوال پوچھنے پر صرف. نہیں, میں یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, نہیں میں زیادتی نہیں کر رہا. آپ مجھے کہہ رہے ہیں مجھے اسکرپٹ ملا ہوا ہے کہ آپ نے اگر بات دیکھیں آپ سوال کریں, لیکن آپ پھر بیلنس کریں نا. آپ یہ نہ کریں کہ آپ وزیر اعظم کے, آپ عمران خان کے بیانات دکھا رہے ہیں تو آپ ان کے بیانات بھی دکھائیں نا. سر حکومت آپ کی, معاملہ آپ کی حکومت میں ہوا ہے. جب ان کی حکومت میں ہوا تھا
جب ان کی حکومت میں ہوا تھا، میں اس وقت یہاں سے ٹریول کر رہا تھا، کراچی سے لے کر اسلام آباد تک طاہر القادری صاحب دھرنا دینے جا رہے تھے، میں ان کے ساتھ چل رہا تھا، اور اس وقت جگہ جگہ پہ وہ دھرنے کور کر رہا تھا. اس وقت اس سے زیادہ سب تنقید میں نون لیگ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پہ کر رہا تھا. سر ایک منٹ آپ ذرا سن لیں نا، حوصلہ رکھیں. مجھے آپ یہ بتائیں، یہی اپوزیشن جو ہے ابھی سن لیں، 10 منٹ کی تقریر کے بعد بھی سن لیں، ہم چلے جاتے ہیں اٹھ کے. یہ جی فرقہ وارانہ معاملات کو لے کے جا رہے ہیں. جب ہم زائرین کو پاکستان لے کر آ رہے تھے ایران سے، اس وقت یہ کیا باتیں کرتے تھے؟ میں واپس آؤں گا، اور میرا سوال اپنی جگہ موجود ہے فاروق بھائی کہ وزیر اعظم بعد میں گئے، پہلے چلے جاتے تو کیا بہتر نہ ہوتا؟ یہ سوال میرا ابھی موجود ہے. عظما آپ لوگوں نے جا کے سیاست کی ہے، اور سیاست کی ہے لاشوں کے اوپر. آج فردوس حاجی قوان صاحبہ نے بھی کہا، شبلی فراز صاحب پہلے کہہ چکے، ساری حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے لاشوں پہ سیاست کی ہے. بہت شکریہ مسعود. واقعی ہم نے تو لاشوں پہ سیاست کی، اور یہ سیاست ہی ساری زندگی لاشوں پہ کرتے رہے ہیں، جن کی یہ آج بھی جو ہے وہ ساری زندگی عمران خان صاحب کی اپنی والدہ صاحبہ کی جو ڈیتھ ہے اس کے اوپر ان کے نام پہ ہسپتال بنانے میں گزری، اور وہ سارے پاکستان سے پیسے اکٹھے کر کے ہسپتال بنایا. سیاست ہم کر رہے ہیں. آپ نے دیکھیے فاروق حبیب صاحب خواہ غصہ ہو رہے ہیں. یہ حقائق کو غصہ کر کے آپ جھٹلا نہیں پائیں گے. آپ کو اب ہر گلی محلے میں یہ سوال پوچھا جائے گا. ابھی فاروق حبیب صاحب میری اطلاعات کے مطابق ایک جنازے سے ہو کے آئے ہیں. کیوں گئے تھے جنازے میں؟ مت جاتے. وہ تو جنازے تو بلیک میلنگ کے لیے ہوتے ہیں. کبھی کسی وزیر اعظم کے منہ سے آپ نے یہ لفظ سنے تھے کہ لاشیں جو ہیں اور جو میتیں ہیں وہ بلیک میلنگ کے لیے ہوتی ہیں؟ یہ انہوں نے خود کہا. اور آج جب ان کی ملاقات کے بعد وہ جو آغا حسن صاحب ہیں وہ باہر نکلے، انہوں نے کہا جی ہم نے احتجاج کیا وزیر اعظم کے سامنے کہ جی آپ نے یہ کامنٹ دیا، تو انہوں نے کہا نہیں میرا کامنٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم والوں کے لیے تھا. لیکن عمران خان صاحب کے تکبر کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے خود، اگر یہ سلپ آف ٹنگ بھی تھی تو وہ اس کو ایکسپلین کر سکتے تھے، وہ معافی مانگ سکتے تھے. اور ان کی اس آگ لگانے کے بعد کیا ہوا دیکھا آپ نے؟ وہ وزیر اعظم نے آج وضاحت دی ہے اور پورے ملک کے اندر جو ہے وہ یہ دھرنا پھیل گیا. اپڈیٹ ہے نا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ بلیک میلنگ کا لفظ میں نے مظاہرین کے لیے نہیں بلکہ پی ڈی ایم کے لیے استعمال کیا. جی میں بھی یہی تو کہہ رہی ہوں، لیکن یہ ذرا آپ کلپ نکال کے دیکھیے. آغا صاحب نے آ کے کہا کہ ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا، انہوں نے اپنے آپ نہیں مظاہرین سے کہا، یا اپنے آپ انہوں نے کلیریفیکیشن دینے کی کوشش نہیں کی. یہی تو تکبر ہے. اب جہاں تک احسن اقبال صاحب کی بات ہے، احسن اقبال صاحب کے اوپر سارا دنیا جہان کا ڈھونڈ ڈھانڈ کے ان کے اوپر ایک جو ہے وہ سپورٹس جو ان کا وہ بنا رہے تھے ایک کرکٹ سٹیڈیم، اس کے اوپر ان کے اوپر الزام لگایا گیا سپورٹس سٹی کا. یہ اتنے الزامات ان کو لگانے کا شوق ہے. کلبھوشن کا بڑا یہ ذکر کرتے ہیں. پیارے بھائی کلبھوشن کو جو ہے وہ ہم نے تو نام نہیں لیا، بڑا گناہ کیا. کلبھوشن کے لیے راتوں رات آرڈیننس کون لے کے آیا؟ 2 دفعہ کاؤنسلر رسائی کس نے دی اس کو؟ اس کے ماں باپ سے، اس کی بیوی سے کس نے ملایا اس حکومت نے؟ پچھلی دفعہ بھی ریکویسٹ کی تھی کسی دن ایک دن آپ بھی مہربانی کریں ذرا ماڈل ٹاؤن پہ پروگرام تو کریے، ذرا پتا تو چلے ماڈل ٹاؤن میں ہوا کیا تھا. اب یہ 2.5 سال سے سیاسی کزن کو بلائے نا، وہ قائد انقلاب آتا کیوں نہیں؟ آ کے انصاف دلائے. میں بہت لمبی ڈیٹیل، ایک پوائنٹ کی ڈیٹیل میرے پاس موجود ہے. ایک منٹ مجھے صرف ایک بات کلیریفائی کرنے دو. ہٹانے کے بجائے مسعود ایک دفعہ پولیس نے نہتے مظاہرین پر گولیاں چلائی تھیں، یہ ہوا تھا ماڈل ٹاؤن میں. یہی تو پتا کرنا ہے کہ سر میں گولیاں کیسے لگتی ہیں جب گولیاں سامنے سے آ رہی ہوں. پولیس سامنے تھی، سر پہ گولیاں 2 جو مظاہرین کے سر پہ کیسے لگی؟ پچھلے 4 سال سے ایک ہی پٹیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہے، پنجاب حکومت اس کا جواب جمع نہیں کرا رہی. میں خود چونکہ اس کے وکلا کے پینل سے میرا تعلق ہے، میں وہ جانتی ہوں اس کیس کے بارے میں. رکھیں، ہم تو چاہتے ہیں وہ سازش سامنے آئے. وہ جو لندن پلان بنا تھا نا سیاسی کزن کے ساتھ، جو بعد میں پھر ماننا بھی کہ ہاں لندن پلان بنا تھا، اسی کا حصہ تھا. لاشیں لے کے آپ نکلے تھے، کفن باندھ کے آپ نکلے تھے، قبریں آپ نے کھودی تھی. یہ حرکتیں آپ کی ہیں، ہماری نہیں. اور جہاں تک زلفی بخاری، پتہ ہے زلفی بخاری نے کیا کہا تھا جا کے؟ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ سیاسی گدھ ہیں کہ جو لاشوں سے بھی فائدہ ڈھونڈ رہے تھے. کیا فائدہ دیں گے وزیر اعظم آئے گا؟ یہ کہا نا زلفی بخاری. اور وہ یہاں آئیں گے تو جو ہے وہ کیا کمال ہے؟ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کسی کا غم اگر کم نہیں کر سکتے تو اس کا غم بڑھانے کا بھی ان کو اختیار نہیں ہے. اور یہ آج تک مجھے یہ بتائیے عمران خان نے آج تک وہ ترجمہ جو سوچ رہے تھے انگلش میں، جو سوچ رہے تھے اس کا ترجمہ اردو میں ٹھیک نہیں کر پائے. بھیجا کیوں
نہیں یہ امپورٹڈ ہی رہ گیا تھا, یہ امپورٹڈ رہ گیا تھا, بھیجا کیوں؟ جس نے بھیجا تھا پر اس کو جواب دینا چاہیے نا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. وہ ان کو اردو نہیں آتی, ان کو انگلش نہیں آتی. بھائی ایسے نہیں ہوتا. جو سامنے لوگ بیٹھے تھے نا ان کے ساتھ جو آپ نے باتیں کی, یہ کیمرے کا دور ہے. ایک جو آخری بات میں کرنا چاہتی ہوں یہ ہے کہ آپ نے وہ کیا چاہ رہے تھے, صرف کہ وزیر اعظم پاکستان ریاست کا باپ کہتا ہے اپنے آپ کو, وہ آئے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھے. اور جو ہے وہ آج تک عمران خان نے کیا, جو کراچی میں عید سے ایک دن پہلے کریش ہوا تھا اس کے گھر تاجد, کسی کی تاجد کی عمران خان صاحب نے؟ میر حسن آپ کے شہر کراچی سے, وہ ایک عمران خان کے نام خط لکھ کے خودکشی کر کے گیا تھا, اس کے بارے میں پوچھا عمران خان نے؟ وہ اپنے رشتہ داروں کی بھائی تعزیت نہیں کرتے, ان غریبوں سے تعزیت اس نے کیا کرنی تھی؟ اور جو باتیں چل رہی ہیں, شبلی فراز صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا اور وہ آن ریکارڈ موجود ہے, انہوں نے کہا کہ کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں, وزیر اعظم کے جانے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, اس لیے دیر ہو رہی ہے. پھر او بھائی ہمیں بتا دو نا, بلیک اینڈ وائٹ بتاؤ کون سے تقاضے ہیں. یہی مقصد تھا میرا فاروق بھائی سے پہلا سوال کرنے کا, کہ یہ ٹائم کیوں لگا, یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے, یہ سوال اٹھتا رہے گا. آج آپ جواب نہیں دیں گے, کل سوال ہوگا, مسلسل سوال ہوگا کہ کیوں, کیا پروٹوکول, یہ صرف پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے پروٹوکول ہوتے ہیں یا دنیا بھر میں یہ پروٹوکول ہوتے ہیں؟ اس میں مزید بات کر لوں گا. شرمیلا فاروقی صاحبہ, یہ جو صورتحال اب ہے, ایک دوسرے کو سفاک کہنا, ایک دوسرے پر کے لیے بدترین زبان استعمال ہو رہی ہے, یہ طرز عمل جو ہے, یہ اس کی ذمہ داری آپ کیا سمجھتی ہیں, کس پر عائد ہوتی ہے؟ جی شکریہ مسعود رضا صاحب. دیکھیے انفارچونیٹلی سیاست میں جو بد زبانی شروع ہوئی ہے, اور نہ صرف ایک دوسرے سیاستدانوں کے اوپر حملے, بلکہ آپ جیسے معتبر جو صحافی برادری ہیں ان پہ بھی, یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے. انفارچونیٹلی یہ کلچر جس کو فروغ ملا ہے, یہ پی ٹی آئی کے دور میں ملا ہے. جب عمران خان صاحب خود کنٹینر پہ چڑھ کے بد زبانی کرتے تھے تو ظاہری بات ہے ان کے جو چیلے بیٹھے ہیں یا جو ان کے کرائے کے ترجمان بیٹھے ہیں تو وہ اسی کو آگے لے کے چلیں گے نا, وہ ان کے لیڈر ہیں. اور جو لیڈر جس لب و لہجے کا استعمال کرے گا وہی آگے ان کے جو ترجمان ہیں وہ استعمال کریں گے. اور کبھی بھی صفاق کا لفظ تو میرے خیال میں سب سے پہلے مریم بی بی نے استعمال کیا ہے کوئٹہ دھرنے میں, کو کنڈیم نہیں کیا. تو صفاقیت کہتے ہیں نا. کچھ عرصے پہلے جو خواتین صحافی تھیں انہوں نے باقاعدہ ایک پٹیشن دائر کی اور باقاعدہ ہیومن رائٹس کمیٹی کو لکھا, جس کو ٹیک اپ بھی کیا گیا کہ جی ہمیں نہ صرف بد زبانی کی جا رہی ہے اگر ہم حقائق پیش کرتے ہیں اس حکومت کے اوپر, بلکہ ہمیں ہماری جان کو اور ہماری عزت کو بھی خطرہ ہے. یہاں تک بات ہے, یہ پہلے نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ہم نے ماضی میں دیکھا کہ سیاستدانوں نے کبھی کبھار ایک دوسرے کے اوپر اس طرح بلو دا بیلٹ حملے کیے ہوں, لیکن یہ ایک روٹین نہیں تھا. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ ان کی طرف ہے. مجھے آپ سے دوسرا سوال کرنے دیں, یہ جو معاہدہ طے پایا ہے جن کے ساتھ میں بیٹھنا پسند نہیں, اس معاہدے کو دیکھتے ہوئے آپ کو اطمینان ہے کہ جو مطالبات تھے مظاہرین کے اسے منوعاً تسلیم کر لیا گیا, حکومت کا یہ دعویٰ بالکل درست ہے؟ دیکھیے کیونکہ اتنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم سب فیملی والے ہیں, بال بچوں والے ہیں, ہم نہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر سکتے, ہماری یہ تربیت نہیں ہے. ہاں کبھی کبھار کوئی سلپ آف دا ٹنگ ہو جاتا ہے یا کبھی غصے میں کوئی چیز ایسی آ جاتی بول دیتے ہیں, لیکن ان کا تو روٹین ہی ہے. ہر دوسرے دن عمران خان صاحب بیٹھتے ہیں, ترجمانوں کا اجلاس لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دل کھول کے گالیاں دو. یہ جو معاہدہ طے پایا ہے, اس معاہدے کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں, یہ اطمینان بخش ہے کہ مظاہرین مطمئن ہو گئے, حکومت نے بھی معاہدہ کر لیا, اب جو عمل درآمد ہے وہ بھی ہو جائے گا, تو یہ ٹھیک کام ہوئی ہے؟ مسعود رضا صاحب کچھ بھی نہیں ہونا ہے, کچھ بھی نہیں ہونا ہے. یہ بیچارے یہ بیچاری کمیونٹی ہے نا, ان کے ساتھ جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں, کس نے کی ہیں, کون کر رہا ہے, یہ سب کو معلوم ہے, ہمیں بھی معلوم ہے, آپ کو بھی معلوم ہے. ٹھیک ہے, یہ مجھے آپ بتائیے ایک مطالبہ تھا, آپ کے گھر کے باہر اگر کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور آپ سے ضد کرے کہ جی میں نے آپ سے ملنا ہی ملنا ہے ورنہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا, اگر 2 دن کھڑا ہو جائے, کیا 10 گھنٹے آپ باہر جا کے ملیں گے نہیں؟ کیا آپ میں اتنا غرور آ جائے گا, کیا آپ میں اتنا تکبر آ جائے گا کہ آپ کہیں گے کہ میں نہیں ملوں گا؟ بلیک میل, آپ کل کا سٹیٹمنٹ اس کے بعد تو کچھ رہ ہی نہیں جاتا کہنے کے لیے. آپ لاشت اپنا یہ بلیک میل نہیں چلے گی ورنہ میں نہیں آؤں گا, آپ ابھی تک میں بھی آتا ہوں. وہ بیچارے کیا کریں, کتنے دن غریب بیٹھے رہیں, 6 دن وہ اپنی لاشوں کو لے کے بیٹھے رہیں, کتنا بیٹھے, وہ کیا کر سکتے ہیں غریب لوگ, کیا معاہدہ کریں گے؟ عمران خان صاحب اگر کلیم کرتے ہیں کہ 20-22 سال سے مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, تو آپ نے اس 2.5 سال میں ان کے لیے کیا کیا؟ کیوں یہ وقت آیا کہ یہ 11 لاشیں کیوں ان کے گلے کٹے, کیوں یہ وقت آیا؟ were you waiting کہ ان کے گلے کاٹے جائیں,
ان کے گھروں سے میتیں اٹھیں تو آپ کوئی اقدامات اٹھائیں, اور کون سے اقدامات اٹھائیں آپ نے بس پاکستان میں کسی بھی چیز کے لیے؟ ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف جانا ہے شرمیلا, ایک بریک لینے دیں, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں. جب وزیر اعظم جانتے ہیں اتنے طویل عرصے سے, تو ان کا تو دعویٰ تھا کہ 90 دن میں اس مسئلے کا حل نکال لیں گے, تو وہ 90 دن تو 2.5 سال گزر گئے, ابھی تک کیوں اس کا حل نہیں نکلا؟ فاروق حبیب صاحب سے پوچھتا ہوں میں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. فاروق حبیب صاحب, وزیر اعظم صاحب جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں آج کہ میں جتنا اس معاملے کو جانتا ہوں پاکستان کا کوئی سیاستدان اس معاملے کو نہیں جانتا, اور حکومت میں آنے سے پہلے وہ کہتے تھے 90 دن میں وہ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, تو 90 دن کیا 2.5 سال گزر گئے, یہ معاملہ حل کیوں نہیں ہو پایا؟ کوشش کی حکومت نے, تو کیا پرابلم آئی اس میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ آج مگر مچھ کے آنسو رو رہے ہیں, ان کے دور کے اندر جو ہے وہاں پر گورنر راج لگانے پڑے تھے, اور ان کے دور کے اندر یہ حال تھے کہ آئے روز بسز سے اتار کے جو ہے وہ ان کو مارا جاتا تھا. یہ حالات تھے ان کے دور کے اندر سیکیورٹی کے. اب جو میں نے آپ کو صورتحال بتائی, یہ پورس بارڈرز ہیں ہمارے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان, تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں, پڑھ لیں قومی سلامتی کو درپیش جو چیلنجز ہیں, تو اس سے ایک سنجیدہ گفتگو سامنے آئے گی. الزام تراشیوں سے کوئی معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. یہ کوئی کسی محلے کا واٹر پلانٹ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے, یا کوئی گلی بننے والا معاملہ نہیں ہے. آپ کو دشمن کا سامنا ہے, وہ دشمن جو کہ آپ کو پچھلے 72 سال سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, کبھی مشرقی بارڈر میں, کبھی مغربی بارڈر. فاروق بھائی, آپ نے پڑھنے کا کہا ہے تو میں یہاں پر ایڈ کر دوں, ایک بات ایڈ کر دوں کہ بات آپ کی گفتگو دوسری طرف چلی جائے گی. میں نہیں کہہ رہا, ہم تو مانتے ہیں کہ بیرونی ہاتھ ہمیشہ پاکستان میں انوالو ہوتا ہے, لیکن وزیر اعظم نے کہا تھا کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو بیرونی ہاتھ کا ذکر نہیں کریں گے. ایک منٹ صبر کریں نا, صبر کریں ذرا, مجھے بات مکمل کرنے دیں نا. مجھے معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف کی حکومت تھی تو بھارت کا اثر و رسوخ افغانستان کے اندر بڑی تیزی سے بڑھا. آج جو ہے وہ ہماری حکومت آئی تو افغان امن عمل کے اندر امریکہ نے بھارت کو شامل نہیں کیا, اس کو وہاں سے نکالا. ہم نے بھارت کا جو زور تھا افغانستان کے اندر اس کو کم کیا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے پاکستان کے اندر وہاں سے دہشت گردی کروائی جا رہی تھی, ہم نے اس کو روکا. آج دنیا بھی اس چیز کو مان رہی ہے. آج دنیا جو ہے وہ مودی کو سفاک قاتل کے طور پہ مان رہی ہے. جو کشمیر میں مظالم ہوئے, جو وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے, پاکستان میں اس نے چائنیز قونصلیٹ کے اوپر حملہ کروانے کی کوشش کی, ہم نے نام لیا. یہاں پر نواز شریف کے دور میں حملہ پٹھان کوٹ میں ہوتا تھا, FIR گجرانوالہ میں درج ہوتی تھی. اجمل قصاب کا پتہ میاں نواز شریف صاحب بتاتے تھے. یہی کلبھشن یادو کا جو کورٹ ہے, اس کی جورسڈکشن کو نہ مانتی نون لیگ جب گئی تھی عالمی عدالت میں وہ فیصلے کو لے کے, انہوں نے اس کی جورسڈکشن مانی. جو عالمی عدالت کا فیصلہ آیا اس کے اوپر ہمیں عمل درآمد کرنا پڑا. عظما صاحبہ جو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی, یہ اس کا جواب ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے ان کو روکا ہے, بہت سارے دہشت گردوں کا قلعہ کما کیا ہے. اب جو دشمن آپ کا کسی بھی وقت چھپ کے حملہ کرتا ہے, اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں, لیکن یہ مسلسل واقعات کا تسلسل رک گیا ہے. آپ پچھلے 2.5 سال کی فگر اٹھائیں اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی فگر اٹھا کے دیکھیں, 10 سال میں وہاں پر سینکڑوں معاملات ہیں. یہاں پر گنے چنے اکا دکا واقعات ہوئے ہیں, لیکن اس کے اوپر اپنی خفت ہے, اپنی جو ناراضگی ہے NRO نہ ملنے کی, کرپشن کیسز کے اوپر مقدمات نہ رکنے کی, وہ انہوں نے اس کے اوپر سیاست کرنے کے شروع کر دی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وزیر اعظم عمران خان نے نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت انڈیا نواز سوچ کی مالک تھی, اور پاکستان میں دہشت گردی بڑھائی انڈیا نے, تو نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت میں شامل تھے. سن لیں ذرا, سن لیں. یہ آپ الفاظ کو نہ پہنائیں, میں تو آپ کے سامنے عوام کو یہ بات بتا رہا ہوں. آپ نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں. میں تو کلیئر کر رہا ہوں نا آپ سے, آپ یہ کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ملک دشمن تھے. سن لیں, میں نے آپ کو یہ کہا, سن لیں نا, میں نے تو آپ کو حقائق بتائے کہ جب مودی صاحب 100 لوگوں کے ساتھ آئے تھے شادی میں شرکت کرنے کے لیے, تو وہ دلی کے لال محل سے اٹھ کے نہیں آئے تھے بھائی جان, وہ افغانستان کے دورے پہ گئے ہوئے تھے, وہاں سے واپس یہاں رکے تھے جب ہم نے ان کو آ کر بغیر ویزوں کے پاکستان میں انٹری کرنے کی اجازت دے دی تھی. وہی مودی جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے بھی بول رہا تھا, اسی مودی کو ہم ہاتھ باندھ کے ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے گئے تھے اور اپنے ذاتی فنکشن میں لے کر آئے تھے, جس میں نہ کوئی وزارت خارجہ کا آفیسر بیٹھا تھا, نہ اس کے اندر کوئی پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کا آفیسر بیٹھا تھا کہ وہ نوٹس ہی لے لیتا کہ میاں صاحب کی جو چائے کے اوپر, بریانی کے اوپر, گاجر کے حلوے کے اوپر جو گفتگو ہوئی وہ سامنے آ جاتی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمیں آج صحافیوں کی بات کر رہے ہیں, بھائی ایک صحافی سندھ میں بھی شہید ہوا عزیز میمن, اس کا بھی پتہ لے لیں.
वो पीपल्स पार्टी के लोगों ने जो उसको मरवाया है वो तो नाम लेता रहा है, उसका भी पता ले लें। फारूक भाई मेरे दो सवाल और दोनों को आपने लेफ्ट कर दिया। सुन लें दोनों सवालों को लेफ्ट कर दिया। अपोजिशन पे आपकी दूसरा ये है, मैं आ रहा हूं उस्मा आपके पास आता हूं। सुन लें दूसरा ये है, नहीं गलत बात है मसूद, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम फेयर नहीं है। सुनने के नाम पे हम यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं सिर्फ। हम तमाम लोगों के बुजुर्गों का एहतराम करते हैं। देखें वजीर आजम साहब की अगर वालदा इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने एक अच्छा काम किया, हॉस्पिटल बनाया, वो एक मुतनाज़ इदारा है, उसमें तमाम लोगों का इलाज होता है, उसे मुतनाज़ा ना बनाएं। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। अब जो आपने बात की है, देखिए दो सवाल तो आपने मेरे लेफ्ट कर दिए, दोनों का जवाब आपने दिया कि वजीर आजम क्यों देर से गए और जब पता था तो 90 दिन में ये मामला क्यों हल नहीं कर सके, प्रॉब्लम क्या आई, दोनों का आपने मुझे जवाब नहीं दिया। अपोजिशन पर आपने एक और इल्ज़ाम लगा दिया है। तो उस्मा, इल्ज़ाम आप पर यह है कि नवाज शरीफ साहब के दौर में अफगानिस्तान में भारत का असर रसूख बढ़ रहा था और नवाज शरीफ साहब की तमाम इंटेंशन जो थी वो भारत नवाजी पर थी, वो भारत को नवाज रहे थे। बड़ा पुराना स्क्रिप्ट है और अब तो पिट गया है, लेकिन इन बेचारों के पास चूंकि टॉपिक से आपको जो है वो डिविएट करना है, तो ये आज जो इतना वो उनको हो रहा है तो अपने फेवरेट जो एंकर्स हैं उनके प्रोग्रामों में चला जाया करें और वहाँ पे सुन लिया सुना लिया करते रहा करें। मतलब आज तो मुझे हैरत यह है कि सुनने के नाम के ऊपर हम सब सिर्फ सुन रहे हैं, इनको देख रहे हैं। ये जो भी कर रहे हैं मुझे ये बताइए कि अगर मोदी इनकी नहीं सुनता, अगर मोदी की दुआएं आपने की थी इलेक्शन जीतने की, अगर वो अब आप पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते मेरा फोन नहीं सुनता, मैं उनसे जंग कर लूं, मैं क्या करूं, तो ये फिर हमारा कसूर तो नहीं है। ये जाके कहीं और रहे। मोदी जो है वो खुद चल के आता था, वो खुद जो है कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए भी उठ के आके मिलता था और उसकी जुर्रत नहीं थी कि वो कश्मीर के ऊपर हाथ डाल सके। आपके आते ही इनको पता चला कि एक ऐसा घुकोड़ा आया है कि जिसके ऊपर अब कुछ भी किया जा सकता है इस मुल्क के साथ। कश्मीर को वो उठा के ले गया और खारजा पॉलिसी की क्या बात करते हैं। इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि जो चंद हमारे दोस्त मुल्क थे उनको भी अपने आप से जुदा कर दिया। ना सऊदी अरब इनके साथ है, न यूएई इनके साथ है, इनके साथ कोई बैठना चाहता है। और कश्मीर के ऊपर ये 16 मेंबर्स इकट्ठे नहीं कर सके थे रेजोल्यूशन के लिए। ये तो है इनकी कश्मीर के ऊपर कारकर्दगी। और दूसरी बात ये है कि ये जो नैरेटिव बेचना आपने पहले शुरू किया था ना, उससे आपकी ये सफाकी है ये खत्म नहीं हो जाएगी। जब आपने एक सफाक अमल किया है तो वो सफाकी ही रहेगी। आप जब सानिया साहिवाल वालों को टांग पे टांग रख के ऐसे ही वजीर आला हाउस के अंदर बुला के आपने चेक दिया था, आपने तो उनको भी इंसाफ दिलाना था ना। क्या हुआ? वो सारे लोग बरी हो गए और वो सारे लोग बरी होकर वो इस वक्त मौजे कर रहे हैं और वो बच्चे जो हैं वो 3 वो अपने चचा चची की जो है वो घर पे पल रहे होंगे। तो ये इतने मासूमियत का जो है ये वो करने की कोशिश करते हैं। और जरा फरूक हबीब साहब, आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, आप एक जिम्मेदार ओहदे पे हैं, जरा बात करने से पहले मैं गुमराह नहीं कर रही, आप टोटली गुमराही का शिकार हैं। जरा फैक्ट्स तो उठा के देखिए। ऑपरेशन जो है ज़रबे अज़्ब, रद्दुल फसाद, ये सारे हमारे दौरे हुकूमतों में शुरू हुए थे 2017 में। अल्लाह का करम यह है कि हम बिजली पूरी करने के साथ साथ दहशतगर्दी भी खत्म करके गए थे। और जो मारे जाते हैं, जो बेचारे शहीद होते हैं फौजी, उनका खून लगता है। आप है भी खून लगा के शहीदों में नाम। आपकी हैसियत क्या है भाई? आप है कौन? जो अहम मामलात होते हैं ना आपको पूछा जाता है ना आपको बताया जाता है। और माफ कीजिएगा, कल भी जैसे आपको भिजवाया गया है ना, और जिन्होंने भिजवाया है वो पूरे पाकिस्तान को पता है। हुकूमत हमने कराया था, हाँ जी, हमसे पूछ के ही हुआ था। वजीर आजम को ऑन बोर्ड लिया गया था। आपको ऑपरेशन की ओ से वाकिफ नहीं है। आप तो ऑपरेशन की ओ से वाकिफ नहीं है। आपको पता ऑपरेशन क्या होते हैं, फौजी और ये सलामती मामलात क्या होते हैं। आपको रखा है सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए। आप वो काम करें अपना। अच्छा शर्मिला ये बताएं कि ये जो चाहे वो साना मॉडल टाउन का वाकया हो, चाहे वो साहिवाल हो, चाहे वो अब मच का मामला हो, ये तमाम मामला सियासत की नज़र क्यों हो जाते हैं? और इस पर जो कमीशंस बनते हैं जिससे पहले जो इसके ऊपर इक़दामात हो चुके होते हैं वो मंजर आम पर नहीं आते, इस पर प्रोग्रेस नहीं हो पाती। आखिर मसला कहाँ जाता है? ये सियासी गुफ्तगू में उलझ के रह जाते हैं मामलात, इसकी क्या वजह है? देखिए, मसला वहाँ पर आता है जहाँ आप ऐसे सेंसिटिव मामलात को मिस हैंडल कर लेते हैं। जो भी हुकूमत वक्त होती है, अगर ऐसे सानेहात होते हैं और वो उस वक्त का जो हुक्मरान होता है अगर उसको सही माने में और सही नीयत से उसको हैंडल नहीं करता, तो ज़ाहिरी बात है फिर लोगों को मौका मिलता है कि उस पर सियासत करें। अब अगर आप ये मच का मामला देख लें, हज़ारा बरादरी का, इनकी एक
سمپل ڈیمانڈ تھی، اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ بہت بڑی کوئی ڈیمانڈ تھی کہ ملک کے وزیر اعظم، جو کہ ہمارے بھی ہیں، آپ کی بھی ہیں، ہم سب کے، ہر کمیونٹی کے نا، پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، صرف سوشل میڈیا یا پی ٹی آئی کے تو نہیں ہے، اگر وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب آ جائیں تو ہم اپنے جو پیارے ہیں ان کی تدفین کر دیں گے اور ہمیں آ کے وہ تسلی دیں. چلیں وہ تو بارگین کر کے چلے گئے نا، ہو گیا وہ معاملہ تو ہو گیا، وزیر اعظم پہنچ بھی گئے، ہو بھی گئے. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس طرح کے معاملات پر پیش رفت کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا ہزارہ برادری کے حوالے سے، اس نے اپنی رپورٹ سبمٹ کرائی تھی، کبھی وہ منظر عام پر نہیں آیا کہ اس میں کیا کچھ تھا. اب اگر جیسے اسی پر عمل درآمد ہو جاتا. رپورٹس منظر عام پہ آنا مسئلے کا حل کبھی بھی نہیں ہوتا. رپورٹ کیا ہے؟ آ جائے گی منظر عام پہ. مجھے بتائیے کہ وہ عزیر بلوچ کی رپورٹ منظر عام پر آئی، اس سے پہلے جناب بہت سے لوگوں کی، وہ سولت مرزا کی منظر عام پہ کیا ہوا؟ واٹ ہیپنڈ؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ آئی جی کی رپورٹ منظر عام پر آئی، کیا ہوا؟ مسئلے کا حل کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایشوز کیا، لیکن جو ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے نا، جو ریاست ہوتی ہے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا 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 عوامل ہیں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اس پہ اگر آپ ان ایکشن کی پالیسی اپنا لیں، جیسے کہ عمران خان صاحب کی پالیسی، کچھ نہیں کرنا، کسی معاملے میں کچھ نہیں کرنا، یہ تو ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے. لیکن بجلی، پانی، گیس، چینی، آٹا، دال، ادویات، اور یہ ہٹ دھرمی اور یہ تکبر کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا، اگر عمران خان صاحب پہلے دن چلے جاتے تو کیا بگڑ جاتا؟ چلیں یہ سوال اپنی جگہ موجود رہے گا شرمیلا، لیکن فاروق حبیب صاحب ایک چیز سنجیدہ گفتگو ہے، تو سنت رسول بھی ہے، سنجیدہ گفتگو ہے کہ آخر اس طرح کے معاملات پر سیاست ہی کیوں، عمل کیوں نہیں ہوتا. اور میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ جب آپ جانتے تھے کہ 90 دن میں اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے تو 2.5 سال میں آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں سنا بھی دیتا ہوں کہ وزیر اعظم کہتے کیا تھے اس پر. ٹھیک، بڑا واضح موقف ہے. فاروق حبیب صاحب ایک مختصر سے بریک لینے دیں، بریک کے بعد کہ آپ نے یقیناً کوشش کی ہوگی، مسائل کہاں آتے ہیں، کیوں یہ مسئلہ حل نہیں ہو پاتا، 90 دن میں آپ کر سکتے تھے تو کیوں نہیں کر پائے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. فاروق حبیب صاحب، جیسے بریک سے پہلے میں نے سنایا بھی کہ وزیر اعظم صاحب سمجھتے تھے کہ دہشت گردی اور یہ خاص طور پہ ہزارہ برادری والا جو معاملہ ہے، یہ 90 دن کا معاملہ ہے. آپ نے کوشش بھی کی ہوگی، تو یہ مسائل کہاں آپ کو آتے ہیں، یہ مسئلہ 90 دن میں حل آپ کیوں نہیں کر پائے؟ جبکہ آپ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر بیرونی طاقتیں اس میں استعمال ہو بھی رہی ہوں گی، ان کا کوئی کردار ہوگا تو آپ ان کا نام نہیں لیں گے، آپ اس مسئلے کو حل کریں گے. کہاں پہ پرابلم آ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں تو کسی سے کوئی خوف نہیں ہے، نہ ہمارے کو تعلقات ہیں کسی کے ساتھ. مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جب یہ بات کہی تو آپ پچھلے 2.5 سال کے اندر پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات کو دیکھ لیں اور پچھلے 10 سال کی ان کی حکومتوں کو اٹھا کے دیکھ لیں. آج مجھے آپ یہ بتائیں کہ FATF جس کے اوپر اپوزیشن ہمیں پکڑ کے بلیک میل کر رہی تھی، اس FATF کے اوپر گرے لسٹ میں پہنچانے والی نون لیگ تھی، اس کے اندر ہم نے قانون سازی کی کہ ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے قانون سازی کی، ہم نے سہولت کاروں کی کمر توڑی، ہم نے وہاں پر آپریشنز کروائے، ٹارگیٹڈ آپریشنز ہوئے، جو انسرجنسیز تھی ان کو ختم کیا ہماری سیکیورٹی فورسز نے، ہماری اطلاعات کا نظام اس سے بہتر ہوا. اور آپ یہ بتائیں کہ جو پوری دنیا، بھارت ہمارے خلاف کارروائی کر رہا تھا کہ یہاں پر ہوتا یہ تھا کہ بھارت LOC کے اوپر حملے کرتا تھا، ہمارے لوگوں کو شہید کرتا تھا، ہمارے جوانوں کو شہید کرتا تھا، یہ ان کو آموں اور ساڑیوں کے تحفے بھیجتے تھے. انہوں نے پاکستان کے اندر ایک جھوٹا کلیم کیا پاکستان کے اندر آ کے کارروائی کرنے کا، ہم نے بھارت منہ توڑ جواب دیا، دن کی روشنی میں ان کے جہاز نیچے گرائے، اور ہم نے کہہ کے گرائے کہ اگر یہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے تو ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں، ریٹیلیٹ کریں گے. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے. ایک منٹ مسعود، ایک منٹ مسعود سن لیں نا. دیکھیں ڈائلاگ ہو رہا ہے نا، آرگومنٹ ہو رہا ہے. میں صرف آپ نے کہا کہ آپ کا سوال بڑا ہے تو مجھے ذرا اس کا جواب. ہاں نہیں، مگر یہاں ایک کریکشن کی ضرورت موجود ہے. دیکھیں 2007-8 میں سوات آپریشن شروع ہوا پیپلز پارٹی کے دور میں. اس وقت کہا جا رہا تھا کہ طالبان اسلام آباد کے قریب تک آ گئے، سوات میں آ گئے تھے. سوات آپریشن ہوا، رد الفساد ہوا، ضرب عزب ہوا، خیبر 1 خیبر 2 کراچی آپریشن، یہ تمام آپریشن ان دونوں گورنمنٹس کے دور میں ہوئے اور مشرف دور کی جو پالیسیز تھیں اس کا فال آؤٹ تھا. تو اس کا تو آپ مارجن دیں گے نا پچھلی. اب آپ سن لیں نا، اب آپ تھوڑا سا حوصلہ کر لیں نا، تھوڑی سی زبان ہلا لیں. یہ بھی تو بتائیں نا کہ عمران خان کا اس سارے عمل کے دوران 20 سال موقف کیا رہا؟ کیا آج امریکہ اس موقف کو مان رہا ہے یا نہیں مان رہا؟ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ دہشت گردی
اگر افغانستان میں حملہ ہوا ہے تو یہ پاکستان کو بھی اس خطے میں لپیٹے گا. اب ڈرون حملے بھی تو پیپلز پارٹی کے دور میں ہو رہے تھے. آصف علی زرداری اس وقت حکمران تھے. اس وقت جو ہزاروں لوگوں کو, معصوم لوگوں کو مارا جا رہا تھا, اس کے اوپر کیوں خاموشی تھی؟ اس کے اوپر تو کوئی بولنے کو تیار نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ کس فخریہ انداز سے بتایا جاتا ہے کہ مودی ہمیں چل کے ملنے آتا تھا. وہ مودی جو صفاق ہے, وہ مودی جس کے خلاف آج سکھ برادری نکلی ہوئی ہے, جتنی ادھر ہندوستان کے اندر بسنے والے جتنے مذاہب ہیں اقلیتوں میں ہیں, وہ مودی کے ظلم کے نیچے دبے ہوئے ہیں, وہ اس کے خلاف. اب میں 5ویں بار آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ 90 دن میں مسئلہ کیوں حل نہیں کر پائے؟ چہرے پہ بڑھ چکا ہے, یہ اس کو فخریہ انداز سے پکڑتے ہیں. ہم نے تو اس مسئلے کو بہت حد تک جو ہے وہ منیمائز کر دیا ہے, ختم کر دیا ہے. یہ ایک مسلسل اس کے خلاف ایک لاہے عمل ہے. مسلسل ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں, اور مسلسل آپ دیکھیں کہ جتنے قومی سلامتی کے اجلاس ہوتے ہیں اس کے اندر ایک مشترکہ جو ہے وہ حکمت عملی بنائی جاتی ہے, اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے, جس کے مطابق اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ نیشنل ایشو ہے تو اپوزیشن کو اس پر حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کو ساتھ دینا چاہیے. بالکل, میں کہتا ہوں قومی سلامتی کے اوپر تو کوئی دو رائے رہتی نہیں ہے. قومی سلامتی پر تو لیکن یہ فخریہ طور کے اوپر آج مودی کے ساتھ اپنے تعلقات کو جو بیان کرتے ہیں تو مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے ان کی عقل کے اوپر. وہ مودی جس کے اوپر کشمیر کو میں مظالم کے معاملات ہیں, ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیوں کے معاملات ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چل کے آتا تھا, وہ ہمیں کنڈولنسز کے خط لکھتا تھا. تو بھئی مودی کے ساتھ آپ کو تعلقات مبارک ہوں, پاکستان کی عوام کا آپ کو خیال نہیں ہے, آپ کو مودی کے ساتھ تعلقات کا خیال ہے, نہ کہ اس پر الزام تراشی کرنی چاہیے. یہ سوال اٹھ رہا ہے عظما. دیکھیے یہ بچارے, یہ مطلب وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے نہ نوچے تو کیا کرے, مطلب اس ٹاپک پہ تو آنا نہیں نا. جو وزیر اعظم کی جو دماغی حالات ہیں, جو ان کے اخلاقی حالات ہیں, اس پہ تو انہوں نے آنا نہیں. تو یہ پرانا وہی کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہا. ہاں یہ مودی وہی ہے فاروق حبیب صاحب جس کے جیتنے کی آپ نے دعائیں مانگی تھی. مودی یہ وہی ہے فاروق حبیب صاحب, مودی جس کو آپ ٹیلی فون کرتے ہیں وہ آپ کی کالز نہیں اٹھاتا. یہ وہی مودی ہے جس کو آپ جھک جھک کے, جب آپ انڈیا گئے تھے, تصویریں میرے پاس موجود ہیں, اگر میں چاہوں گی کہ وہ آپ کو دکھا دیجئے, جب جھک جھک کے آپ ان کو جا کے ملتے تھے اور آپ ان سے جو ہے ملاقاتوں کا شرف حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ وہی مودی ہے. لیکن مودی کو بھی پتا تھا کہ کہاں پر جو ہے وہ کہاں عزت ہے, کہاں اختیار ہے, کہاں پر بات ہو سکتی ہے, اور کہاں ایک ایسا سلیکٹڈ آدمی ہے جس کو اس کے عوام نہیں پوچھتی, اس کو انٹرنیشنلی کوئی کیا پوچھے گا. مودی کے غم سے نکلیں, ذرا بتا دیں سعودی عرب کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے. ذرا مودی کے غم سے نکلیں تو بتا دیں یو اے ای کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے. یہ بتا دیجئے کہ انڈونیزیا آپ کیوں نہیں گئے تھے کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے. ٹرکی کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے. آپ تو اسلامک ملکوں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. آپ چلے ہیں مجھے مودی اور وہ بتانے کے لیے. مودی اسی لیے اس کو پتا تھا کہ اب سلیکٹڈ آ گیا ہے, اب جو چاہے وہ کریں گے, اور انہوں نے کر کے دکھا دیا. اور یہ بیچارے ہمیں دھوپ پہ کھڑا رکھ کے بیٹھے رہے, ہمیں دھوپ پہ کھڑا رکھا دیا, اور وہ سری نگر کا نام جو ہے وہ رکھ دیں, وہ آپ سڑک کا نام بدل دیں. یہ ہے ٹوٹل خدمات ان کی کشمیر اور پاکستان کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو یہ خون لگا کے شہیدوں میں نام کر رہے تھے نا, نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ نواز شریف نے ہی بنوایا تھا, اور اس کے تحت اس ملک میں امن قائم ہوا تھا. جب ہم آئے تھے یقیناً بہت دہشت گردی تھی, بہت حالات خراب تھے. پاکستان کی سول اور جو فوجی قیادت ہے اس نے مل کر اس ملک کے اندر امن قائم کرنے کی کوشش کی. وہ کریڈٹ ہے. ان کے کریڈٹ کے پہ غریبوں کے تو یہ بھی نہیں ہے, یہ تو کسی کی تعزیت کا کریڈٹ نہیں لے سکتے بیچارے. انہوں نے کس چیز کا کریڈٹ لینا ہے؟ ایک بات طے ہے, ان کی پہلے سانحہ ہزارہ جو آپ کے دور میں ہوا تھا, اس پہ جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ تھی, اس نے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ نیشنل ایکشن پلان پر وہاں عمل نہیں ہو رہا تھا. جو کچھ اس کے بارے میں معلومات باہر آئی ہیں وہ تو بڑی خوفناک ہے. پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا وہاں پر. یہ آپ کا دور حکومت جو تھا. یہی بات ہے جو اچھا کیا آپ نے مجھے یاد کرا دیا. بلوچستان کے ایک خاص سرکمسٹانسز ہیں, اور بلوچستان کے اندر سول سے زیادہ اور طرح کی حکومت قائم ہوتی ہے, اور وہاں پر ہماری بڑی گہری نظر بھی ہے, وہاں پر بہت ساری جو ہے وہ ڈپلائمنٹ بھی ہے, سب کچھ بھی ہے. لیکن پھر بھی ہمارے ناک کے نیچے یہ ہو جاتا ہے, کیونکہ جو ہے پوری حکومت کا سب کا فوکس یہ ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ جیل میں کیا کرنا ہے, ان کے خلاف نئے کیسز کیسے بنانے ہیں. ان کا بلوچستان سے لینا دینا ہی کوئی نہیں. اور یہ بھی آپ کو یاد کرا دوں, 3 ستمبر میں ڈیٹ بتا دوں, 3 ستمبر 2012 کو عمران خان نے کہا تھا ہم بیرونی ہاتھ کا نام کبھی نہیں لیں گے, ہم بیرونی ہاتھ ختم کر کے دکھائیں گے. آج کسی سے رونا مچایا ہوا انہوں نے. اس کا جواب مجھے فاروق بھائی نے میں نے کئی مرتبہ پوچھا, انہوں نے جواب نہیں دیا. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں نا, آپ آٹا اور چینی ختم کرنے پر لگے رہے, نیکٹا پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا تھا آپ کے دور میں؟ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے.
اس پر آپ کوڑا کا اٹھانے فوکس کی تھا؟ نہیں ہے. اب اس دور میں آپ کا ڈاؤن لیگز پہ فوکس تھا اور یہ بلوچستان میں نیشنل ایکشن پلان اور دیگر معاملات اس پر آپ کا فوکس نہیں تھا. کمال ہے. نہیں میں آپ کو فاروق حبیب کی طرح میں تو نہیں کہوں گی کہ آپ جو ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں. میری صرف گزارش یہ ہے کہ ان معاملات پہ سیاست کرنے کی بجائے آپ کوڑا اٹھانے کے قابل نہیں ہے میرے پیارے بھائی. آپ نے ابھی آپ انٹرو میں کہتے ہیں نا کہ وہ کراچی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ, مصیبتوں میں گھرا ہوا کیا, بد نصیب شہر سے. آج میرا بھی بد نصیب شہر ہے, لاہور بھی بد نصیب ہے اس وقت, فیصل آباد بھی بد نصیب ہے, گجرانوالہ بھی, کیونکہ ہر جگہ وہی کوڑا, وہی گندگی اور سب کچھ ہے. یہ تو اس کے قابل نہیں ہے. اور عمران خان کی سیاسی تدفین کے بغیر کسی قسم کے کوئی مذاکرات ان سے نہیں ہو سکتے. اچھا ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد اور دیگر معاملات پر بھی آتے ہیں. اس پر خاصی بات ہو چکی ہے, فاروق صاحب سے پوچھ لیں گے اگر وہ اس پہ کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں. چینی پھر مہنگی ہونے جا رہی ہے, اس پر کمیشن بنا تھا, اس پر تو تحقیقات ہوئی تھیں. اب چینی کی مل مالکان کی جو ایسوسیشن ہے اس نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے کہ جی چینی 100 روپے سے اوپر جائے گی, 95 آج مل رہی ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے پہلے عثمان نے کہا کہ جب تک کہ حکومت ختم نہیں ہوتی, جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے وہ میں استعمال نہیں کر رہا, اس حکومت سے بات چیت نہیں ہو سکتی. لیکن جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں, تو شرمیلا وقت کا بھی ذرا جلدی بتائیے گا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس پر تو ہمیں بات چیت کرنی چاہیے نا, چاہے کوئی بھی حکومت ہو, جیسی بھی حکومت ہو. اپوزیشن اور حکومت کو ساتھ ہونا چاہیے, حکومت کو بھی اپنا رویہ تبدیل کرنا چاہیے, اپوزیشن کو بھی کرنا چاہیے. دیکھیے حکومت تو بات ہی نہیں کرنا چاہتی نا. ہمیں نہیں پتا اس ملک کی داخلہ پالیسی کیا ہے, اس ملک کی خارجہ پالیسی کیا ہے. پہلے وہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب تھے, پھر وہ چلے گئے, پھر وہ جو آج جو ریلوے کا جس نے بٹھا بٹھا دیا ہے اس کو پروموٹ کر کے ان کو پھر وزیر داخلہ بنا دیا ہے. اچھا اب مجھے آپ ایک بات بتائیے, ڈیبیٹ کہاں ہو, ڈسکشن کہاں ہو, ٹیلی ویژن کے اوپر. اکتوبر سے لے کے یہ مہینہ آ گیا ہے کہ پارلیمان کا سیشن نہیں ہے, کیونکہ پارلیمان کو تو یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے نا. جس پارلیمان سے یہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں اس کو تو سمجھتے نہیں ہیں. جو اصل فورم ہے بات چیت کرنے کا, پالیسی ڈسکشن کرنے کا, آگے کے لائے عمل طے کرنے کا, وہ تو سیشن میں ہی نہیں آتا. وہاں تو وہ اور آتا بھی ہے تو غلطی سے پرائم منسٹر صاحب وہاں جاتے نہیں ہیں, جو وزراء وہ سوال دینے کے جواب دینے آتے نہیں ہیں. تو مجھے آپ بتائیے کہ اپوزیشن تو بارہا کہتی تھی کہ بھائی ہم سے بات کرو, بات کہاں, ہمیں بتاؤ. یہ تو آرڈیننس پہ بلیو کرتے ہیں کہ رات کے اندھیرے. فاروق حبیب صاحب دیگر معاملات پہ ہی بات کرنا چاہ رہا تھا, چینی وغیرہ دوسری چیزیں, مگر اس پر خاصا وقت گزر گیا. جلدی مجھے بتائیے گا کہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز پر کہاں بات ہو, کیسے بات ہو. آپ کا رویہ بھی بہت سخت ہے, اپوزیشن کا رویہ بھی بہت سخت ہے, اس پر تو ایک ساتھ ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو تو اپوزیشن کا معاملہ ہے, اپوزیشن تو خود تیتر بہتر ہو چکی ہے نا, ایک دوسرے کی ٹانگیں یہ کھینچ رہے ہیں, ایک دوسرے کے اب تو جلسوں جلوسوں میں بھی جانا چھوڑ دیا. فضل الرحمان صاحب بنو ریلی میں جو ہے وہ اکیلے ہی رہ گئے تھے وہاں پر, اب تو ضمنی الیکشن میں بھی لڑنے چلے گئے ہیں, سینٹ کا انتخاب بھی لڑنے چلے گئے ہیں, کل کو بلدیاتی الیکشن آئے گا وہ بھی لڑنے چلے جائیں گے. تو اسٹیفے تو ان کا والا معاملے کے اوپر تو انہوں نے بہت بڑا یو ٹرن لے لیا ہے, وہ تو آپ کے سامنے ہے. جہاں تک رہی بات ان کی سنجیدگی کی, تو جب ان کو پارلیمان کے پروگرامز میں ان کو بلایا جاتا ہے, اسپیکر کوئی میٹنگ رکھتے ہیں, وزیر خارجہ کو میٹنگ رکھتے ہیں, تو ان کی انا سامنے آ جاتی ہے, ان کا NRO جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے, نیب کے ادارے کو بند کرنے کا سوال یہ سامنے لے کر آ جاتے ہیں, اس میں یہ سنجیدگی نہیں دکھاتے. آج پھر ہمیں ان کو کہتے ہیں کہ آئے اگر قومی سلامتی کے معاملات کے اوپر بھی بات کرنی ہے, ان کو ہم دعوت دیتے ہیں, آئیں ہم آپ کے سامنے صورتحال کو رکھتے ہیں, آ کر اس کے اوپر مثبت کردار ادا کریں. لیکن یہ جو آپ اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں, سیاست کرنا چاہتے ہیں, بیان بازی کرنا چاہتے ہیں, تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو کوئی حاصل نہیں ہوگا, آپ بلکہ ملک کا جو ہے وہ نقصان کریں گے. بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا رہنما تحریک انصاف فاروق حبیب صاحب. عظمیٰ بخاری صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر بھی اگر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اتفاق رائے موجود نہیں ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, مناسب بات نہیں ہے. اس پر تو دونوں کو ٹالرنس دکھانی چاہیے. عوام بھی یہی چاہتے ہوں گے, فیصلہ آپ خود کیجئے کہ یہ معاملہ کیسے آگے بڑھنا چاہیے. اجازت دیجئے, اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.